आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। आज जबकि पूरी दुनिया में यौम ख्वातीन मनाया जा रहा है, ये मुहासबा करना जरूरी है कि हमारे मुल्क में ख्वातीन को उसका हक मिला या नहीं। आजादी के 65-66 सालों के बाद भी मुल्क की आधी आबादी की हालत अच्छी नहीं है, खासकर मुस्लिम ख्वातीन की हालत तो और भी खराब है। हिंदुस्तानी मुस्लिम ख्वातीन तालीमी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी एतबार से पिछड़ेपन का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसके क्या वजूहात हैं, मुस्लिम ख्वातीन को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे हमारे खसूसी प्रोग्राम खुली बहस में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की लीडर मोहतरमा यास्मीन फारूकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुमन आरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन प्रोफेसर हसीना हाशिया और सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर समाजी कारकुन मोहतरमा रक्षंदा जलील। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। मुल्क में मुस्लिम ख्वातीन की हालत दूसरे तबकों की ख्वातीन के मुकाबले खराब है। आजादी के 66 सालों बाद भी हिंदुस्तानी मुस्लिम ख्वातीन तालीमी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी एतबार से पसमानदगी का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसकी क्या असबाब हैं, इसी की जांच पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। वजूद जन से है तस्वीर कायनात पे रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरो। अल्लामा इकबाल का ये शेर हमारे समाज में ख्वातीन की अजमत और अहमियत को बताने के लिए काफी है। लेकिन आजादी के 66 सालों के बाद भी हिंदुस्तानी ख्वातीन, खासकर मुस्लिम औरतों की जो हालत है, उस पर सिर्फ आंसू ही बहाए जा सकते हैं। मुस्लिम ख्वातीन तालीमी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी हर एतबार से पिछड़ेपन की शिकार है। माहिर समाजियात के मुताबिक मुस्लिम औरतों के पिछड़ेपन की कई वजूहात हैं, लेकिन तालीम की कमी, नौ उम्र में शादी और तक़यानुसी सोच ख्वातीन की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुल्क में जहां 54% औरतें पढ़ी लिखी थी, तो वहीं मुस्लिम ख्वातीन में शरह खानदगी सिर्फ 41% थी। ऑब्जेक्टिव स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 6% मुस्लिम लड़कियों को जबरन प्राइमरी स्कूल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ 17% लड़कियां ही 8वीं क्लास पास कर पाती हैं, जबकि 10% मुस्लिम लड़कियां हायर सेकेंडरी पास कर पाती हैं। आला तालीम में तो हालत और भी ज्यादा तशवीशनाक है। ये एक हकीकत है कि तालीम का रिश्ता रोजगार से जुड़ा है। यही वजह है कि मुस्लिम ख्वातीन में रोजगार की शरह बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में सिर्फ 11.4% मुस्लिम औरतें काम करती हैं, जबकि देही इलाकों में इसकी शरह 20% है। 9 उम्र में शादी, तक़यानुसी सोच और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी औरतों के काम न करने की एक बड़ी वजह है। मुस्लिम ख्वातीन जब तक घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी, तब तक इनमें मुआशी खुद मुख्तारी नहीं आ सकती। जहाँ तक बात है सियासत की, तो आजादी के 66 साल के बाद भी इन्हें इनका हक नहीं मिला है। सभी पार्टियां ख्वातीन के रिजर्वेशन की बात तो करती है, लेकिन खुद पार्टियों में उनकी हक तलफी की जाती है। 15वीं लोकसभा में 545 में सिर्फ 59 ख्वातीन मेंबर पार्लियामेंट है, उनमें मुस्लिम ख्वातीन की तादाद सिर्फ 3 है। इन आदादो शुमार से पता लगाया जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में मुस्लिम ख्वातीन की तादाद ना के बराबर है। हालांकि पंचायत और बल्दियाती सतह पर ख्वातीन रिजर्वेशन से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। किसी भी समाज की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए लड़कियों का तालीम याफ्ता होना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ एक घर रोशन होता है, बल्कि नस्लें बनती हैं। आज की मुस्लिम ख्वातीन को मजाज के इस शेर को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
آپ لوگوں نے ایک رپورٹ دیکھی جو بہت تشویشناک ہے. اس میں جس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے نہ کوئی ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے, پورا معاشرہ, پورا سسٹم, پوری سرکار ذمہ دار ہے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ اس کے لیے اگر کسی کی ذمہ داری عائد کی جائے تو وہ کون لوگ ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں یاسمین کے پاس اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو دکھایا گیا وہ سچ ہے, اور سچ ہے تو ذمہ دار کون ہے. یاسمین. ذمہ دار گورنمنٹ ہے. بالکل میں سیدھی سی اس بات کو کہوں گی, کیونکہ آپ تو خواتین کی بات کرتے ہیں, یہاں تو مرد حضرات کا ہی کوئی شمار نہیں ہے. گورنمنٹ کبھی ان لوگوں کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی ہے, خواتین کو, خاص طور سے مسلم خواتین کو. ابھی تک تو عام خواتین کو ریزرویشن کی بات صرف کی جاتی ہے, لیکن دینے کا مدعا جب آتا ہے تو کبھی وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوتے ہیں, صرف ہوا میں باتیں ہوتی ہیں. دوسرا, جہاں تک مسلم خواتین کا سوال ہے, جو بتایا گیا ہے اتنا برا حال میں نہیں مانتی, کیونکہ پڑھ رہی ہیں, اور ہم جو چار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ثبوت کے طور پہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ اتنا برا حال نہیں ہے. لیکن ہاں برا حال ہے, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن برا حال ہے. آپ کو یاسمین اندازہ ہے ہندوستان میں عورتوں کتنی تعداد ہے مسلم عورتوں کی؟ 67 ملین عورتیں ہیں مسلمان. اور ان میں اگر ہم بات کریں تو یہ 4 لوگ آپ لوگ نمائندگی ضرور کرتی ہیں, لیکن جو حالات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بہت تشویشناک ہیں. اور آپ جیسا بتا رہی ہیں کہ سرکار اس کے لیے ذمہ دار ہے, تو کیا صرف آپ سرکار کو ذمہ دار مانتی ہیں یا اس میں معاشرے کا بھی کچھ دخل ہے؟ معاشرے کا دخل ہے, بالکل دخل ہے معاشرے کا, کیونکہ تحفظ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تحفظ یہاں پہ جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے, مسلمان مرد کو ہی نہیں ہے تو عورت کا تحفظ تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے جو حالات ابھی دیکھے ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گی اور کیونکہ یہ ایک غلط رخ ہو جائے گا, لیکن جو جگہوں کے حالات ہیں ان کے حساب سے جب تک خواتین کی ذمہ داری نہ لی جائے گی کہ ہم ان کی ذمہ داری لے رہے ہیں, ان کو تحفظ دیں گے, تب تک کیسے کوئی اس چیز کو اپنی گھر کی عورتوں کو باہر پھینک دے گا اٹھا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تحفظ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں نہ کہیں عورتوں کو باہر بھیجنے میں ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں. یا اگر اس کو دوسری طرح سے کہا جائے تو چونکہ ہم پیٹریارکل سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کا بہانہ بنا کر کے بھی کچھ لوگ شاید عورتوں کو گھر سے باہر جانے پہ پابندی لگاتے ہیں. چلتے ہیں ارجمند آرا کے پاس, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دلی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, ان کا سابقہ پڑتا ہوگا لڑکیوں سے, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات یاسمین نے بتائی صرف وہی وجہ ہے یا اور بھی کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم عورتوں میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کافی کم ہے, جو روزگار کی ریٹ ہے وہ کافی کم ہے؟ دیکھیے, میں یہ مانتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا یا کسی ایک سسٹم کو, یہ بہت سطحی تجزیہ ہوگا. بنیادی بات ہمارا جو مرد اساس معاشرہ ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, یہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن یہ کوئی آزادی کے بعد سے نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانا ڈسکریمنیشن ہے جی. اور یہ کہ مسلمان عورتیں کسی الگ طرح سے ڈسکریمنیٹڈ نہیں ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جی لیکن ہندوستان بھر میں مختلف طبقوں کی عورتوں کے جو مسائل ہیں, اور وہ طبقاتی طور پر مختلف ہیں, ساری عورتوں کے مسائل ایک سے نہیں ہیں. تو مسلمانوں میں بھی طبقات ہیں, ان میں بھی ذات برادریاں ہیں, ان کے مسائل انہی کی جیسی دوسری برادریوں کے مطابق جائیں گے. ان کے معاشی حالات اگر غریب طبقے سے ہیں, ان کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. جو اعلیٰ طبقے کی اور جو معاشی طور پر آسودہ حال طبقے کی عورتیں ہیں, ان کے مسائل آزادی سے متعلق ہو سکتے ہیں, روزگار سے متعلق ہو سکتے ہیں, ان کے مسائل ایک آئیڈینٹی سے متعلق ہو سکتے ہیں. میں پوچھوں ارجمند کی بنیادی مسائل کیا ہیں ہندوستان میں, مسلم خواتین کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ چلیے تعلیم اور یہ روزگار تو بعد میں آتا ہے, ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ دیکھیں تو تعلیم کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تعلیم اور اس کے بعد تعلیم ہی کے ساتھ آزادی آتی ہے, تعلیم ہی کے ساتھ روزگار آتا ہے. اور تعلیم کے بغیر روزگار موجود ہے, دستکار طبقے میں موجود ہے, لیکن وہ ایک طرح سے بندھوا مزدوری جیسا کام ہے. ان کو گھروں کے کام بھی اتنے ہی کرنے پڑتے ہیں اور روزگار بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. تو ان کی پریشانیاں, ان کی الجھنیں, ان کی قید و بند کے معیار دوہرے ہو جاتے ہیں. اس لیے جب تک تعلیم نہیں آئے گی مسائل حل نہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تعلیم ہے, تعلیم کی کمی کس وجہ سے ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بات کرتے ہیں حسینہ حاشیہ سے, جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی رکن ہیں.
کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ تعلیم ہی ایک مسئلہ ہے، اور اگر تعلیم مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ 66 سالوں میں ہندوستان کی جو سرکاریں رہی ہیں وہ کیوں اس کو حل نہیں کر پائیں، اور ہندوستان کا اپنا جو مسلمانوں کا ایک اپنا معاشرہ ہے بڑا، وہ اس کو دور کیوں نہیں کر پایا؟ حسینہ، میں یہاں سے شروع کروں گی کہ پہلے ہم خواتین کو ہی نہیں لیں گے، اگر ہم مسلم کمیونٹی کو لیں گے، مسلم کمیونٹی جب ہم اوور آل دیکھتے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اعداد و شمار ہے، تو مسلم سماج جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اوور آل پسماندگی کا شکار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ جو خواتین ہے، ساری کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں، اوور آل ویمن جن کو ہم کہتے ہیں، وہ پسماندگی کا شکار ہے ہندوستان میں۔ اور جب یہاں پر پھر مسلم ویمن دو طرح سے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس رپورٹ آتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے ویمن آر سفررز اینڈ مسلم ویمن آر مور سفررز، کیونکہ مسلم سماج پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں، میرا بیسک سبجیکٹ جو جیوگرافی ہے، جب ہم اس کو ایریا سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس طرح کا انالیسس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے سوال آتا ہے پاورٹی، غربت، کہ مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اس کی جو فیکٹرز ہے، سب سے پہلے اس میں غربت آتا ہے، کیونکہ مسلم 50% سے بھی بلو پاپولیشن جو ہے ہماری 30% مسلم پاپولیشن بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ تو وہاں پر وہ تعلیم دینے کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم ان کو ملنی چاہیے، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میری نظر میں جو ہم نے سروے سے دیکھا ہے، تو وہ سب سے بڑی چیز ہے پاورٹی آف ہول مسلم کمیونٹی۔ اور ویمن چونکہ پورا ہماری جو ہندوستان کا چاہے ہسٹری جو رہی ہے، اس میں ویمن کو کہیں بھی کسی بھی گروپ نے ایکول رائٹس نہیں دیے ہیں، تو ویمن، مسلم ویمن بھی اسی طرح سے پسماندگی کا شکار ہے۔ جب ہم دیکھیں گے ان کو، ہمیں جب اپلفمنٹ ان کا کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں، وہ لے لیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے بیسک چیز ہے، بیسک جو ریکوزیشن ہے، دیٹ از ایجوکیشن۔ تو ان کو ایجوکیشن حاصل سب سے بڑی چیز جو ہمیں دینی ہے۔ میں تو یہی جاننا چاہ رہا ہوں حسینہ صاحبہ آپ سے کہ جو بنیادی چیز ہے، ظاہر سی بات اور لوگوں نے بھی اسی پہ بات کی کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے حسینہ صاحبہ کہ ایجوکیشن کیسے ہوگی، ایجوکیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے جب ہم آزادی کے بعد ہم نظر ڈالتے ہیں تو کچھ سال، کچھ ڈیکیڈز ایسی گزر گئی ہے جس میں نہ گورنمنٹ از ایکولی ریسپانسبل، گورنمنٹ، ہمارا معاشرہ، ہماری آرگنائزیشنز اینڈ خود ہم، جنہوں نے اپنی حالت کو سدھارنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، جنہوں نے اپنا اسسمنٹ نہیں کیا۔ اسسمنٹ ہمارا سب سے پہلے ہوا تھا جب ہمارے پاس گوپال سنگھ پینل رپورٹ آ گیا، اس میں پتہ چلا مسلمانوں کی خواندگی کتنی کم ہے، شرعی خواندگی کتنی کم ہے، ایجوکیشنل سٹیٹس کتنا کم ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس 2001 سینسس رپورٹ آ گیا، اس میں کمیونٹی وائز بریک اپ تھا، اس سے پتہ چلا ہماری پوری کمیونٹی کی ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے اور مسلم خواتین کا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب سرچر کمیٹی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی، تب سب کی آنکھیں کھل گئی کہ آزادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم ایس سی اور ایس ٹی سے کم کیوں ہے، کم تر ہے۔ اس کے لیے تینوں سارے ہم سسٹم کو، خود انڈیویجولز کو اینڈ اور آرگنائزیشن، ملی تنظیمیں جو ہے وہ ساری اس کے لیے ریسپانسبل ہے۔ اب جو کوششیں ہو رہی ہے وہ ہر سطح پر ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جو پچھلے 5-6 ایئرس میں گورنمنٹ نے جتنے بھی اقدام کیے، جو ہماری اسے جو پہلے اسپیکر انہوں نے بولا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ سب سے، کیونکہ یہ ہمارے سروے میں بھی آیا ہے، مسلم سماج جو ہے وہ لڑکیوں کو نہ دور دراز ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور نہ زیادہ تر وہ کو ایڈ جہاں پر چلیے اس پہ ہی بات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چلتا ہوں محترمہ رفشندہ جلیل صاحبہ کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کیا جو باتیں ان لوگوں نے کہی ہے اس سے ان کو اتفاق ہے، یا وہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہیں گی؟
دیکھیے ہم سرکار کو جتنا چاہیں دوشی ٹھہرا لیں, ہم سماج اور معاشرے کو جتنا چاہیں دوشی ٹھہرا لیں, کہیں سوئی آ کے ہم پہ بھی رکتی ہے. ایز پیرنٹس سوئی ہم پہ بھی رکتی ہے, بالکل. والدین کب تک, یہ بات صحیح ہے کہ ہم نمائندگی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم جو 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک لحاظ سے کریمی لیئر کا حصہ ہیں. اس کریمی لیئر میں ویریشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہم سے جدا ہے, اور اس طبقے کے جو مسئلے ہیں وہ ہم ایمپتھائز کر سکتے ہیں, لیکن شاید ہم پوری طرح گیج بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مسئلہ اس بڑے ماس کا ہے, اور ان کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ تعلیم ضروری ہے, اور تعلیم مجھے لگتا ہے واقعی بہت ضروری ہے. بات گھوم پھر کے آ کے تعلیم پہ اس لیے رکتی ہے کہ تعلیم ایک وہ کنجی ہے جو بہت سے دروازے کھولتی ہے. اس دروازے سے آپ کو جابز اور یہ سب چیزیں تو ملتی ہیں, لیکن ایک سینس آف امپاورمنٹ ملتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں, عورتوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ, کب ان کی شادی ہوگی, کب ان کے بچے ہوں گے, وہ نوکری کریں گی یا نہیں کریں گی, اپنا بینک اکاؤنٹ کھول پائیں گی, کیا کر پائیں گی, یہ سب چیزیں تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں. تو جو 2 چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا آسینہ زہرا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلم عورتوں کا مسئلہ ہے, یہ جنرل ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن ان انڈین سوسائٹی ہے, جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں. لیکن اگر اسی کی بات کریں رکشندہ صاحبہ, تو ایک بات بالکل طے ہے کہ ان کے ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں نان مسلم سیکشن آف مسلم سوسائٹی, تو ان کے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے عورتوں میں وہ 46% ہے. ہمارے ہاں وہ کافی گر کر کے 41% ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف چونکہ سوسائٹی میں ایک ڈسکرمنیشن ہے اس کی وجہ سے, ہمارے ہاں ود ان دا سوسائٹی جو مسلم سوسائٹی اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لٹریسی کم ہے. میں تو کہی رہی ہوں کہ جو مسئلہ ہے وہ مسلمان کا خود کا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تعلیم مسلمان بچیوں کی دلت بچیوں سے بھی کم ہے. وی ہیو فیکٹس اینڈ فگرز وچ شو دس. تو آبویسلی یہ جو مسئلہ ہے یہ مسلمان سماج کا خاص طور سے ہے, اور اس میں اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کی غلطی ہے یا کس پہ کس کی ذمہ داری, غلطی میں نہیں کہتی ہوں, کس کی ذمہ داری ہے, سوئی کس پہ رکنی چاہیے, میرے خیال سے انڈیویجولز پہ رکتی ہے. اور اس میں امیر غریب, سوشیو اکنامک سٹیٹس, یہ سب فیکٹرز ہیں. میں سب چیزوں کو مانتی ہوں کہ وہ کیسے تعلیم کے لیے بھیجیں گے, اسکول کہاں ہوں گے, وہ اردو میڈیم ہوں گے, وہ ان کے گھر کے پاس ہوں گے, دور ہوں گے. میں ان سب فیکٹرز کو پہلا تسلیم فیکٹر کرتی تو ہوں. یہ ہے اگر آپ سے بات کریں کہ ہندی میڈیم, اردو میڈیم, انگلش میڈیم تو بات کی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ تعلیم ہو. بالکل, میں بھی وہی کہتی ہوں. اور وہ سوئی آ کے پھر پیرنٹس پہ رکتی ہے میرے خیال سے. کتنے بھی آپ لیکن یہاں پہ تھوڑا تضاد لگ رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاورٹی از دا مین فیکٹر, پاورٹی کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے, رکشندہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ نہیں, کہیں نہ کہیں اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, جو گارجینس ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے ہیں. ہم ان سے مزید وضاحت چاہیں گے کہ اگر ایک فیملی ایسی ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس بچوں کو اسکول کا یونیفارم دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ اسکول کیسے بھیجے گا؟ یہاں رول آتا ہے یا تو این جی اوز کا یا گورنمنٹ کا یا معاشرے میں جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان کا. ایکسیسیبلٹی کا بھی رول آتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بھی رول آتا ہے. بہت سی اسکیمز ہیں جو ہیں اویلیبل. مطلب ہر چیز کے لیے سرکار کو دوشی ٹھہرا دینا میرے خیال سے مجھے نہیں معلوم کس حد تک جائز ہے, کیونکہ اسکیمز ہیں, اس پہ ایکسس کرنا, اس تک پہنچ پانا, یہ بھی چلیے آپ نے کہا رکشندہ صاحبہ کی اسکیمز ہیں, اور یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے جو مختلف اسکیمز ہیں جس کا یہ تذکرہ کر رہی ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں مسلم خواتین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. لیتے ہیں ایک بریک. नमो भगवते वासुदेवाय. कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार. अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा. जय 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 बजरंग बली. सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा 1 पर. खतरों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट्स. इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से. पर अब आखिरी राउंड. लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम. समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए. सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा. और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर. आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है. आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है?
क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी ये सिंसियर कमेटी के रुपए मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान दुनिया के अंदर इंसानियत है? जो मदद मिली है वो नोटिस हमारी जरूरत है सरकार को, तो आप बताओ कि आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे थे कि मुस्लिम औरतों या मुस्लिम ख्वातीन में इस तरह का प्रॉब्लम क्यों है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है और जो रोजगार के मौके हैं वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। जाहिर सी बात, जब एजुकेशन नहीं होगी, जब तालीम नहीं होगी तो रोजगार भी उनको नहीं पहुंचाया जा सकेगा। ब्रेक में जाने से पहले मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा बता रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग खुद भी हैं, सरकार की और दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हमें फायदा उठाना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाता है। रक्षंदा, मसलन दिल्ली सरकार की लाडली स्कीम एक है। इस किस्म की सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई स्कीम्स हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कई स्कीम्स हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं बिल्कुल ही डिसएडवांटेज लोगों को। मसला आ जाता है एक्सेस का, आप वहां तक कैसे पहुंचे। उस एक्सेस में कहीं माइंडसेट भी एक फैक्टर है और मेरे ख्याल से हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि कैजुअलिटी क्या होती है एक फैमिली की। मान लिया कि वो गरीब गुरबा फैमिली है, उसके लिए बाकी सब चीजें जो अहमियत रखती हैं तो उसमें सबसे कम प्रायोरिटी बच्ची की तालीम अहमियत रखती है। अगर फैमिली की प्रायोरिटीज देखिए, यानी कि ये वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। आपके पास आते हैं यास्मीन साहब, आप ये कह रही हैं कि इनका कहना है रक्षंदा साहिबा का कि जो प्रायोरिटीज हैं एक गरीब परिवार में या एक जो ऐसी फैमिली में जहां बहुत ज्यादा जराए नहीं हैं तो उनकी दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं। जाहिर सी बात है, सर छुपाने के लिए घर चाहिए, किसी तरह से तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, तो उस प्रायोरिटी की जो लिस्ट होती है उसमें तालीम काफी नीचे पायदान पे आ जाती है, खासतौर से बच्ची की तालीम, खास करके बच्ची की तालीम। लेकिन मैं बिल्कुल एक बात यहाँ पे वजाहत कर दूं कि हम बात जरूर कर रहे हैं मुस्लिम ख्वातीन के हवाले से, लेकिन मोर और लेस सिचुएशन दूसरे माशरे में भी कुछ इसी तरह की है। 41% औरतें अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ी हैं तो नॉन मुस्लिम जो माशरा है उसमें भी 40% औरतों को तालीम नहीं मुहैया कराई जा सकी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको समझने की जरूरत है। यास्मीन जी, आप जैसे फरमा रही थी, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात भी ये बहुत मुस्तकिम है कि जब तक पेट आपका नहीं भरेगा आपको तालीम बिल्कुल याद नहीं आएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मैं राजस्थान की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा है। तो आप तो लड़कियों की बात करते हैं, वहां तो लड़कों की ही तालीम के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होने की वजह यह है कि मुस्लिम्स के पास सारा हैंडीक्राफ्ट है। वो ये सोचते हैं कि जो बच्चा काम कर रहा है वो हमारा पेट तो भर लेगा, बट अगर ये पढ़ लिख गया तो इसको कुर्सी तो मिलेगी नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अगर हाथ का कारीगर है तो कम से कम पेट तो भर लेगा। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनका भी सेल्फ इंटरेस्ट इसमें हो जाता है कि ये बच्चा अगर काम कर रहा है, रोजगार से उनसे अगर लगा हुआ है तो 4 पैसे घर में आ रहे हैं, अगर इसको स्कूल भेजा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी गया और कुछ आना भी नहीं। आप उसको आगे तक को बात को होने दीजिए, क्योंकि नौकरियां इतनी आसान नहीं है कि नौकरियां इतनी आसानी से उन लोगों को मिल जाएंगी। उन्हें ये भी मालूम है कि हमें अगर अधूरी पढ़ाई पढ़ा भी ली इन बच्चों को तो बाद में पता चलेगा कि इनको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह है दूसरी जो ट्राइबल्स एरिया है। अगर आप ख्वातीनी की बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम से अलग भी हटके थोड़ा सा, ख्वातीन तो ख्वातीन ही है, चाहे वो कोई भी हो। अगर ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे कहीं पे भी तो मजदूरी करती हूँ, घर में मर्द हुक्का पीटता हुआ मिलेगा आपको बैठ के, और सारी मजदूरियां औरतें करती हुई मिलेंगी। उसमें बिल्कुल मैं मुस्लिम और उसको मिला नहीं रही हूँ, सिर्फ औरत की बात कर रही हूँ। कहीं पे भी आप चाहे हिली एरिया है वहां चले जाएं, ट्राइबल्स एरिया है, तो औरत की हालत तो मुस्लिम को न छोड़ के हर जगह खस्ता ही है। और अगर आप एजुकेशनली भी बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा 25 साल का सोशल वर्क का बहुत एक बड़ा तजर्बा है और मैंने फैमिली कोर्ट में 10 साल काउंसलिंग भी की है। आप यकीन जानिए कि जो हालात होते हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग की हुई औरतों के भी मैं मर्दों के हाथ से वो हालात देखती हूँ कि आप सोचिए। आप एक बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे। एक बात आपको और बता दें कि जो अर्बन लिटरेसी रेट है मुस्लिम औरतों की, वो एम्प्लॉयमेंट की, वो 11.4% है।
لیکن کم ہے. اور اگر آپ رورل ایریا میں جائیے, آپ دیہی علاقوں میں جائیں, تو یہی جو پرسنٹیج ہے بڑھ کر کے 20% ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بالکل غلط تاثر ہے کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھا لکھا معاشرہ ہے, وہاں عورتوں کی حالت اچھی ہے, اور جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں بہتر ہے. یہ کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مائنڈ سیٹ کی بات ہے بالکل. بلکہ مجھے کہیں نہ کہیں جیسا میرا تجربہ ہے یہ لگا ہے کہ کم پڑھے لکھے زیادہ عزت کرتے ہیں عورت کی. جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز اور انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے یہاں میں نے فیملی جھگڑے زیادہ دیکھے. ارجمن, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ارجمن صاحب, یہ بتائیے, انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی وجہ سے اس طرف جڑی ہیں جہاں ہمارے ذہنوں میں ایک مائنڈ سیٹ, ایک مینٹالٹی بنی ہوئی ہے کہ عورتوں کو اس طرح سے رکھا جائے یا عورتوں کو اس طرح سے دیکھا جائے, اور ان کی تعلیم کو اتنی پرائرٹی نہیں دی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ سماج میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے عورتوں کو لے کر کے, اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلم معاشرے کی بات نہیں ہے, سارے معاشروں کی بات ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے, مائنڈ سیٹ کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں 2 حصوں میں بانٹ کے دیکھنا چاہیے. مثلاً اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے, چاہے وہ لاڈلی ہو, سرو شکشا ابھیان ہو, تو جو طبقہ سرے سے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, کیسے اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں, وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ اس کی زیرو ہے تعلیم, تو وہ اس تک اسکیمیں پہنچیں گی نہیں. سوال آتا ہے اس طبقے کا جس نے کسی حد تک تھوڑی بہت تعلیم پائی ہے اور وہ اویئر ہے اپنے آس پاس کے ماحول سے, تو وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. یہاں مائنڈ سیٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں, کس طرح کی. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو BA کرائیں گے, آرٹس سے پڑھا دیں گے, صرف ڈگری چاہیے, اس کے بعد شادی کر دینی ہے, اس کو تو چولہا ہی جھونکنا ہے, تو اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو تبدیلی نہیں آنے والی ہے. یہ مائنڈ سیٹ کن کا ہے؟ عورتوں کا ہے یا گھر میں رہنے والے مردوں کا ہے؟ دیکھیے, عورتیں اور مرد الگ الگ نہیں ہیں. اگر جب بھی یہ رپورٹ آتی ہے, جس رپورٹ کی یہ بات کر رہی, تو یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے, اور جو کروئلٹی اگینسٹ ویمن ہے اس میں بھی یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ زیادہ تر عورتوں ہی کا نام آتا ہے کہ وہی کہیں نہ کہیں دوسری عورتوں کو آگے بڑھنے سے یا ان کو معاشرے میں کچھ اچھا کرنے سے روکتی ہیں. مرد اتنا زیادہ شاید نہیں کر پاتا ہے جتنا جو اماں ہے گھر پہ, وہ کہتی ہیں بیٹا تم پڑھ کے کیا کرو گی, بعد میں تو چولہا اور روٹی ہی دیکھنی ہے. نہیں, وہ دیکھنے میں عورتیں ہیں, لیکن ان کی جو تربیت ہے وہ پیٹریارکل سسٹمز کی دین ہے. تو ان کی سوچ کی, ان کے جینڈر سے آپ ان کو سوچ سے مت جوڑیے. سوچ عورت کی ہو یا مرد کی ہو, وہ پیٹریارکل ہے. تو آسانی سے الزام لگایا جا سکتا ہے عورتوں پہ کہ ان کی وہ زیادہ پابندیاں لگاتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی انہی پابندیوں میں جینا سیکھا ہے, انہی پابندیوں میں رہ کے انہوں نے ایک سروائیو کرنا سیکھا ہے. اور وہ آزادی کیا ہے, تعلیم کے کیا فائدے ہیں, وہ خود نہیں جانتی ہیں. وہ ایک روایتی گھرانے کی عورتیں ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, لیکن یہ اس مرد اساس فکر کی دین ہے. ان عورتوں کی اس میں اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے جتنی کہ ان تک تعلیم پہنچنے کی, اور تعلیم پہنچانے میں بہت حد تک گورنمنٹ کو ذمہ دار مانتی ہوں, کیونکہ بنیادی طور پر تعلیم دینا گورنمنٹ کا کام ہے. ان کے محلوں تک, ان کے نیبرہڈ تک, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سرکار جو ہے تعلیم کو لوگوں کے گھر تک پہنچانے کی جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ناکامیاب رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی یاسمین فاروقی صاحبہ؟ آپ جو کہہ رہی تھیں, آپ نے جو سوال کیا تھا, میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈیا کا سماج ہے وہ مرد ڈومینیٹنگ ہے. کہیں نہ کہیں دماغ پہ اس عورت کے بھی کوئی ایک مردی حاوی ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اماں بھی ہیں یا بڑی آپا ہیں تو وہ اپنے شوہر سے نہیں ڈرتی ہیں یا اپنے بیٹے سے نہیں ڈرتی ہیں, کہیں نہ کہیں رخ پھر کے وہیں آتا ہے. اچھا چلیے, یہ ایک بات ہے, لیکن انہوں نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ عورتوں کا اور مردوں کا بالکل ایک سا ہے, اور کہیں اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کوئی اماں بھی اگر اپنی بچی پہ کوئی تنبیہ کر رہی ہے, کوئی پابندی لگا رہی ہے, تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے اوپر جو مرد بیٹھا ہے اس کا ڈر ہے. یا ڈر کی بات نہیں, ایک سوچ کی بات ہے. یہ ایک سوچ ہے معاشرے کا, اور جس کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں تہذیب سے بھی اپنے جوڑ کے دیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے مذہب سے بھی جوڑ کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ مذہبی پابندیاں بھی ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر عائد ہو گئی ہیں؟ آپ جہاں تک میرے سوچنے کا, آپ سے یہ سوال اس لیے میں نے کیا کہ آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بھی ہیں. جہاں پر میری نالج کا سوال ہے, جتنا میں نے مذہب کو سمجھ لیا ہے, اسلام پہلا مذہب ہے جو شروع ہوا ہے اقرا کے ورڈ سے. اقرا مینز پڑھو, پڑھیے. اور یہ مذہب کہیں بھی کسی بھی جگہ
کسی بھی انڈیویجول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اگر غلطی کہیں ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہے, ہم انڈیویجولز میں ہے, مگر مذہب کہیں بھی, خاص کر اسلام جو ہے, اسلام پہلا وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو سب سے زیادہ رائٹس دیے ہیں. تو جو آج تک باقی بہت سارے ایسے ہمارے سوشل گروپس ہیں جن کو وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں, اس لیے میں ریلیجن کو کہیں بھی کسی بھی رکاوٹ کا ذمہ دار نہیں سمجھتی ہوں. مگر جو میں نے میری جو مشاہدہ میرا جو بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ پاورٹی جس کی میں نے ابھی بات کی, اور جو ہماری بہنوں نے یہ اس کو واضح پاورٹی کو کہیں نہ کہیں آپ تنگ نظری سے بھی جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں, میں آ رہی نا اس پر. جب ریسورسز گھر میں کم ہوں تو اس میں جو ہمارا ایک ہماری جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمارا ہے, جس میں مرد کو سب سے اوپر کا اسپیس دیا گیا ہے, اس کو جو ایک حیثیت دی گئی ہے فیملی میں, تو وہاں پر صرف ہم مرد کو ہی نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے, وہاں کی خواتین کو بھی. کیونکہ اگر گھر میں ریسورسز کم ہے اور کوئی بچہ بیمار پڑتا ہے, لڑکے کو, یہ میں نے خود اپنے مشاہدے سے دیکھا ہے, لڑکے کو پھر بھی کسی اچھے ہاسپٹل میں دکھائیں گے لیکن لڑکی کو ایسے ہی وید وغیرہ دیں گے. تو دس از دا مائنڈ سیٹ. یہ ابھی بھی ہمارے پیرنٹس, ہمارے بڑے, ہمارے جو بھی ہے, وہ ابھی ایک گرل چائلڈ کو بوائے چائلڈ کے برابر نہیں جگہ دیتے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. حالانکہ اگر ایجوکیشن کے پھیلنے سے بہت زیادہ اس میں فرق آیا ہے, لیکن ابھی بہت ایسے ایریاز ہیں جہاں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں وہ صرف میں صرف گورنمنٹ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی ہوں, لیکن گورنمنٹ ہے بیسیکلی, گورنمنٹ, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولز آلسو. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں گی. اگر ہم کیرل میں جاتے ہیں, کیرلا اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر ہائیسٹ اس وقت لٹریسی ریٹ ہے. تو اس لٹریسی ریٹ میں کہیں پر مسلم کم نہیں ہے, کہیں پر ہندو زیادہ نہیں ہے. وہ اگر 100% لٹریسی ہے, سارے سوشل گروپس کی 100% لٹریسی ہے. نہیں تو آپ تو کیرلا کی بات کر رہے ہیں جہاں 100% لٹریسی ہے, وہاں تو معاشرے کی تفریق نہیں ہے. حسینہ صاحبہ, وہاں تو سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, لیکن اگر وہ ایک ایکسیپشن ہے کیرلا. میں یہ بتا رہی ہوں, تو وہ صرف ایک کے ایفرٹ سے نہیں ہوا ہے, گورنمنٹ کے ایفرٹ. گورنمنٹ نے ایسا ایٹماسفیئر وہاں پرووائڈ کیا ہے, سیکورٹی پرووائڈ کیا ہے فار گرل اسٹوڈینٹس, فار گرل چلڈرن, کہ وہ ان کو کوئی نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ کا سوال جو ہے میں اس کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ مذہب تو کہیں نہیں روکتا. میں آپ کو بہت ساری چیزیں آن لا بتا سکتی ہوں کہ جو کسی بھی مذہب میں عورت کو حق نہیں ملا تھا, وہ حق صرف اسلام یہ تو بہت آپ نے بہت لمبی بات نہیں, لمبی تھوڑی سی 4 چیزوں میں بتا دوں گی آپ کو, صرف 4 چیزوں میں بتا دوں گی. میں بہت لمبی نہیں بحث کروں گی, آپ کو 4 چیزوں میں بتا دوں گی کہ جن بھی مذہب نے عورت کو جو حقوق, آپ کو دوسری شادی کا مان لیجئے, چاہے شادی کرنے کا ہے, نہیں تو پھر آپ مذہب سے مت جوڑیے اسے. آپ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں, آئی ایم سو سوری, ہم کیونکہ یہاں کے بہت زیادہ متاثر ہیں. منو جو ہے, جو کہ ہندوستان کا مطلب داتا ہے, اس کے منو کا یہ وچار ہے کہ عورت نرک کا دوار ہے. ہمارے ہاں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ان سب چیزوں کو لے لیا ہے, چاہے وہ داوری ہو, چاہے جہیز ہو, چاہے اور ساری چیزوں ہو. آپ اس کو اس سے مذہب سے بالکل کنسنٹ مت کیجیے, وہ نہ سمجھ میں آپ سوشل پیتھوس کی بات کر رہے ہیں. اگر بات لائی جائے جی آپ کی جگہ, میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہمارے ہاں بہت اچھے سوچ والے لوگوں میں, ایک ویژنری سر سید احمد خان تک نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے لڑکوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جائے. بہت بعد میں ان کے خود کے ایک کہہ لیجیے ڈسائپل یعنی شیخ عبداللہ نے یہ سوچا کہ لڑکیوں کے لیے اسکول کی ضرورت بھی ہے. تو یہ ہمیں ہسٹری میں بھی اس میں بہت سے ایگزامپلز ملیں گے. جو پرائرٹی کی میں نے بات کی تھی, اس پرائرٹی میں اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پہلے لڑکوں کا خیال بہتری آتی ہے, اور پھر لیکن یہ بتائیے کہ جو پرائرٹی کی بات ہے, آپ نے سید کا ایگزامپل دیا, ظاہر سی بات جب بنا تھا کالج تو لڑکوں کے لیے تھا, تو اس میں کون سی سوچ کام کر رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں لڑکوں ہی کے لیے کالج کھولا؟ انہوں نے واضح کیا اپنی تحریک میں, اور جگہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ لڑکوں کا پہلے دیکھ لیتے ہیں, لڑکیوں کو بعد میں سوچا جائے گا. سو یہ ایک سیکنڈری اسٹیٹس دینا وہ اصل میں شروع کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میل جو ہے وہ زیادہ تر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے بنے ہوئے ہیں,
تو جو ہمارا جو معاشرہ ہے تو انہوں نے پہلے اس سیکٹر سے ان کی زندگی میں کھل چکا تھا، ان کی زندگی میں کالج بڑا ہو چکا تھا، اسٹیبلش ہو چکا تھا. اگر وہ چاہتے تو وہ لڑکیوں کے لیے کر سکتے تھے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا، جو بھی وجہ رہی ہو. اٹ واز لیفٹ ٹو شیخ عبداللہ ٹو کیری دس فارورڈ. اس کو مائنڈ سیٹ سے ہی جوڑ کے دیکھنا چاہیے. سر سید نے بہت صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہم پہلے لڑکوں کو جو بات یہ کہہ رہی ہیں پروفیسر ارجمن صاحبہ، میں اس سے تھوڑا اتفاق رکھتا ہوں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ یہاں پس پڑتا ہے تو پھر وہی مائنڈ سیٹ کی ہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ابھی ہم لڑکیوں کے لیے بھی شروعات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں کچھ مخالفت ہو جائے، یا کہیں یہ تحریک جو چل رہی تھی سید سید کی مخالفت کے ڈر سے. جی ہاں، مخالفت کے ڈر سے. اور مخالفت ظاہر سی بات ہے تبھی ہوتی ہے جب چیزیں سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ پہ بات پھر گھوم پھر کر کے آ جاتی ہے، اور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہی شاید ایسا ہوا ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، مذہب کی بات آئی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی پہ اگر وہ مذہبی سوسائٹی ہے تو بہت گہرا اثر اس کا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب اسلام آیا اس نے عورتوں کو بہت سے حقوق دیے، ان کو جینے کی ایک طرح سے آزادی دی. برابری کا حق دیا، برابری اس کو نہیں بھی کہیں آج کے معنوں میں، تو بہت سے حقوق دیے، لیکن ان حقوق کی روشنی میں جتنا اسلام میں دیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ بالکل طے بات ہے. وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بہرحال بہت سارے حقوق دیے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس اسپرٹ کو سمجھ کے اسلام کی کہ بہت سے حقوق دیے، آج کے زمانے میں ہم کو 1400 سال پہلے جتنے حقوق دیے گئے تھے وہاں رک نہیں جانا چاہیے. اس اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے اب برابری کی بات کرنی چاہیے، اب جائیدادوں کے حقوق کی بات، میرا آپ سے ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو 1400 سال پہلے جو حقوق دیے گئے تھے اگر اسی کو پوری طرح سے نافذ کروا دیا جائے تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ بہت بہتر ہے، لیکن پوری دنیا اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے قرآن کی جو حافظ قرآن تھی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا. ایک دو مثالوں سے ہم پوری عورت. چلیے میں بحث کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے. آپ سے واپس سر سید احمد خان کی جیسے بات ہو رہی تھی، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں. جس زمانے میں سر سید احمد خان صاحب نے کام کیا اس وقت لڑکوں کی ایجوکیشن کے لیے انہیں کتنی مخالفت سہنی پڑی، کیونکہ ان کا پہلا وہ تھا کہ انگلش شروع کریں، تو اگر وہ لڑکیوں کی بات کرتے تو شاید ان کو زندہ ہی جلا دیتے لوگ. اور زیادہ مخالفت. آپ یہ سوچیں کہ انہیں ان کی ایک بہت بڑی ایک قربانی تھی، اور اگر اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا تو ان کی والدہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان کی تربیت. اور دیکھیے والدہ کا ہاتھ آپ سر سید کے پیچھے کہتے ہیں، جو جوہر برادران تھے ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا ہاتھ تھا، تو ساری والدہ ان کے پیچھے تھی. لیکن جب ان کو حق دینے کی بات ہوتی ہے، جب ان کو پڑھائی کرنے کی بات ہوتی ہے یا بچیوں کی بات ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مذہب اور اس کے بعد پھر وہ معاشرہ اور پھر ہماری تہذیب. سر سید احمد خان کا ریزن دیا ہے کہ وہ اتنی مخالفت سہ رہے تھے کہ جوتوں کا ہار پہن کے بیچاروں کو گھما دیا گیا. شروع کے زمانے میں تھا، آخر تک معاملہ بہت بہتر ہو گیا تھا. وہ آدمی ایک سوچ لے کے اتنی بڑی چلا تھا، انہوں نے اپنے اس حساب سے کام کیا. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سر سید کو یہ کہہ دیا گیا کے زمانے میں پڑھو گے تو مذہب سے. سر سید ہی کے زمانے میں اگر سر سید یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے لڑکوں کو پڑھا لوں، اگر لڑکوں کے حالات سدھر جائیں گے تو لڑکیوں کے حالات اپنے آپ سدھر جائیں گے، یہ انہوں نے بہت کلیئرلی کہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ڈپٹی نذیر احمد کیا کر رہے تھے اسی زمانے میں؟ وہ ان کو لگا تھا کہ جو کتابیں مہیا ہیں وہ تعلیم کے لیے ان کا جو بھی نظریہ تھا، ان کو لگا تھا عورتوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لگاتار ان کے لیے لکھ رہے تھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے. ایک بات بتائیے ڈاکٹر ارجمن صاحبہ کہ جب یہ کہہ رہے تھے سر سید کی اگر مردوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں، وہ روشن خیال ہوتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے ہیں، تو عورتوں کی ظاہر سی بات ہے کہ امپیکٹ ہوگا، تو اس میں کہیں غلط نہیں تھا. اور میرے خیال سے وہ دور اندیشی کی بات کر رہے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن ان کے زمانے میں اسی سوال پہ واپس آئیں گے. وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ گفتگو کی شروعات میں ڈاکٹر افسندہ جلیل صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کریمی لیئر کے لوگ ہیں، لوگ اس سے نیچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کریمی لیئر میں اتنے لوگ ہونے کے باوجود آج پارلیمنٹ میں 59 MPs ہیں اور اس میں مسلمان صرف 3 ہیں. ایسا کیوں؟ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ گفتگو جاری رہے گی. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بہو ہوتی اور بیٹی. بہویں کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ، گھر میں حکم بس ہمارا ہی چلے گا. بھارتیہ پرمپرا صرف ایک ہندوستانی بہو ہی سمجھ سکتی ہے، کوئی فرنگی نہیں. الگ سوچ ہے ان کی، الگ ہے راہیں، لیکن جڑے ہیں یہ سبھی ایک رشتے سے.
देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। सारे कार्यक्रमों के बाद, सारे क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद जिस तरह की हार आप लोगों की हुई है, जिस तरह से हार शीला दीक्षित जी की हुई, कैसे देखते हैं? चुनाव तक तो 60 रुपया प्याज था, उसके 2 दिन बाद 20 रुपया उतर गया। तो ये तो इसमें कहीं न कहीं कोई किसी की साजिश या रणनीति रही है, उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते। मुस्लिम मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के लीडर संदीप दीक्षित की बेबाक राय। उन सारी लोगों के स्ट्रैटेजी को धत्ता बता करके अपनी मनमानी और अपने हिसाब से करके चीजों को फिर आप लोगों को फंसा के निकल गए। केजरीवाल साहब को तो छोड़ दीजिए, वो तो न पुत्रम न पुत्री, उनसे जिस समय जो सूट करेगा वो वैसा बोलेगा। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में औरतों को किस तरह से तालीम की तरफ रुजू किया जा सके और वो कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से तालीम हमारे माशरे की औरतों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी बातचीत हो रही थी, क्रीमी लेयर का कुछ तबका है जिसमें तालीम आ गई है, उनकी औरतें रोशन ख्याल हैं, बाहर जाके काज भी करती हैं और अपने घर का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हकीकत की तरफ नजर डालें तो ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि 59 MPs हैं हमारे यहाँ 542 रुकनी पार्लियामेंट में, जिसमें 59 औरतें हैं और उन 59 औरतों में हमारी औरतों की तादाद यानी मुस्लिम माशरे से जो नुमाइंदगी है वो सिर्फ 3 लोगों की है। ऐसा क्यों है रक्षिंदा साहबा? एम्पावरमेंट में खास से जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है, तालीम तो एक चीज है लेकिन वो एम्पावरमेंट भी कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा। हमें 60 साल लगे हैं एक मुस्लिम मिडिल क्लास को बनने में। पार्टीशन के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही पतली मिनिस्क्यूल क्रीमी लेयर थी और एक बहुत बड़ा तबका था जो एक मास था अनएजुकेटेड, गरीब, गुरबा का। इन 60 सालों में एक मुस्लिम मिडिल क्लास बनी है। आप इसमें वो भी देखती हैं फैक्टर क्या कि पार्टीशन के बाद की जो ये हुई नकल लोगों की, वो भी इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल है, क्योंकि हमें 60 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। हमारी कोई मिडिल क्लास नहीं थी 47 के बाद। मिडिल क्लास जो है हमारी यहाँ से मिडिल क्लास जा चुकी थी और मिडिल क्लास की वैल्यूज वही होती हैं जो दुनिया भर की मिडिल क्लास की होती हैं, यानी अपवर्ड मोबिलिटी, तालीम, नौकरी। अगर मेरे पास ये फ्रिज है तो उसके पास बड़ा फ्रिज है तो मेरे पास भी वो बड़ा फ्रिज होना चाहिए। तो जो कमोडिटीज हैं, जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, वो मिडिल क्लास की वैल्यूज दुनिया भर में एक जैसी होती हैं और उसको रिलीजन से जोड़ने से कोई खास फायदा मेरा एक और सवाल आपसे है कि एम्पावरमेंट की बात आपने की, लेकिन आपको मैंने बताया कि पार्लियामेंट में सिर्फ 3 औरतें हैं और ये भी देखा गया है कि कुछ माशरे में कुछ नौकरियां खास तौर पे मानी जाती हैं कि ये ख्वातीन कर सकती हैं, ये ख्वातीन नहीं कर सकती हैं। जैसे मुस्लिम माशरे की बात करें तो बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो जो तालीम के बाद टीचिंग में जाती हैं, कुछ और पेशे हैं जिसमें जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिसमें सियासत भी एक शुबा है जिसमें औरतें नहीं जाती। जी हाँ, इन सब की वजूहत मेरे ख्याल से सोशियो इकोनॉमिक है। मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं बच्चियों से बात करती हूँ, मुसलमान बच्चियों से, और पूछती हूँ कि आप इसके बाद क्या करना चाहते, पहली बात तो ये मैं वाजे करना चाहती हूँ कि एक भूख है तालीम के लिए। सब बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चियां खुद से पढ़ना चाहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है उनसे। लेकिन जब आप बात करें और उनके करियर गोल्स के बारे में पूछें, तब ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो 1 या 2 या 3 ही प्रोफेशनल बताती हैं। अमूमन वो कहती हैं कि वो टीचर बनना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन वो और ऑप्शंस के बारे में क्यों नहीं सोचती? तो मेरे पास वक्त लगेगा, फिर वहाँ वही पाबंदियां आ जाती हैं, माशरे की वही सोच आ जाती है। पाबंदी कोई नहीं आती है। इसको अगर हम जोड़ेंगे, जो आपने अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की, ये बेसिकली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है विद स्टेटस ऑफ वीमेन। स्टेटस कैसा है हमारी सोसाइटी में, जितना ज्यादा स्टेटस होगा, जितना ज्यादा एम्पावर्ड होंगी, उतना ज्यादा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका रोल होगा। एम्पावरमेंट सिर्फ एक चीज देने से नहीं होता है, उनको हमें हर लेवल पर एक आजादी देनी है। उनको हमें सपोज एजुकेशनल एम्पावर, हमें उनको एजुकेशनली इक्विप करना है। उसके बाद वो खुद ब खुद इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। उसके उनके हेल्थ कंडीशंस को देखना है, गवर्नमेंट को, लोगों को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनको हम किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जब तक ये सारे एम्पावरमेंट बेसिक चीजें जो है जब ये नहीं आएंगी, जब उसकी स्टेटस में
اضافہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل امپاورمنٹ ایز سچ نہیں آئے گا، کیونکہ پولیٹیکل امپاورمنٹ میں کئی ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کیوں نہیں، آپ یہ بتائیے نا، اگر آپ پورے ہندوستان پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ سیاست کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں آپ تھوڑا سا سروے کر کے دیکھیں کہ کتنی مسلم عورتیں اس میں دکھتی ہیں آپ کو، دوسری خواتین آپ کو دکھ جائیں گی. صرف میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، امپاورمنٹ سے کیونکہ پالیٹکس کا جڑاؤ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سی ایسی ہیں جو بالکل پنچایتی راج کے سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی کے ساتھ آرگیو کر سکے. اگر ان کے ہسبینڈ ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے تو ان کو کم سے کم اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا کہ وہ سمجھائے کہ آپ کی بات سے لگتا ہے ڈاکٹر ارجمن بالکل میں اس کو اس طرح دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کو دیکھیں، اس میں بہت سارے پڑھے لکھے بھی ہیں اور بالکل ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. عورتوں کی تعداد بہت کم ہے، نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں بہت کم ہیں، ان میں زیادہ تر شاید پڑھی لکھی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن اگر بالکل نچلے طبقے سے پالیٹکس میں نہیں آ رہی ہیں عورتیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہماری تہذیب اور تہذیب جو بہت گہرا تعلق رکھتی ہے مذہب سے، کہیں نہ کہیں وہ ہم کو روک رہا ہے. تہذیب ان تک جب تک تعلیم نہیں پہنچی ہے، تہذیب کیسے پہنچی ہے میڈم؟ لیکن اس مورالٹی کی بات ہوتی ہے جس کے نام پر، جس کی دہائی دے کر جن کو گھروں میں بند کیا جاتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جب ان تک وہ چیزیں پہنچ ہی نہیں پائی ہیں، تہذیب یا تعلیم اور تربیت اور جہاں تک آ رہی تھی وہ کیا سمجھیں گے؟ میں جہاں تک آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جو تھوڑی سی پہنچی ہیں وہ ضرور پڑھی لکھی خواتین ہوں گی، تو جہاں تعلیم ہی نہیں پہنچی ہے جن تک، وہ پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کریں گی نہیں، جس نام پہ ان کو روکا گیا. تعلیم سے بھی روکا گیا ہے اور غربت تو ہے ہی بہت بڑی وجہ، اور گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کے دروازے تک، ان کے نیبرہڈ تک اسکول نہیں پہنچائے ہیں، سرکاری اسکول نہیں پہنچائے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ول ہے، کمیونٹی کی ول ہے کہ ہم کو لڑکیوں کو پڑھا کے آگے بڑھانا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہے. کہیں نہ کہیں جو مڈل کلاس پڑھا لکھا ہے اس کا. دیکھیے یہاں پہ رخشندہ جلیلہ صاحبہ بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، پروفیسر ہیں، آپ لوگ سب پڑھے لکھے پروفیسر. آپ میں اور ایک وہ عورت جو کسی گھر میں چولہا چوکا کرنے جاتی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کو بھی پیدا کیا، وہی ساری چیزیں، لیکن فرق تو وہاں دکھتا ہے نا کہ ان کو معاشرے نے وہ ساری چیزیں فراہم کرائیں جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر اور پروفیسر بن پائیں، اور ان کو ہم نے نہیں فراہم کرایا. تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیجیے گا؟ آپ نے بالکل نظر انداز کرنے والی وہ سچویشن ہی نہیں ہے. آپ نے جو ابھی مجھے گنتی بتائی کہ مسلم خواتین جو ہیں وہ کون ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کے پیرنٹل یا آگے کے کوئی خاندانی لوگ تھے اور ان کو وہ سیاست میں آگے بڑھا گئے. نیچے والوں کو موقع ہی نہیں دیے جاتے ہیں کہ وہ آگے آئیں. جب ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے موقع نہیں ملتا ہے یا نہیں، میں آپ کو 50 مسلم خواتین ایسی بتا دوں گی جو کہ سیاست میں برابر حصہ لینا چاہتی ہیں اور جو کام کرنا چاہ رہی ہیں اور نچلے لیول پہ کر رہی ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیتی ہے لوگ. نہیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہ بات 100% شیور ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. اور دوسری بات یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن اسی معاشرے سے بہت ساری ایسی نمائندگی عورتوں نے کی ہے جو قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور اس کو پورے طور پر ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں. سورس آف انسپریشن بھی ہے، چاہے وہ کسی کی شکل میں دیکھیے، بہت ساری خواتین ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ مردوں کا معاشرہ اس لیے ایسا ہوتا ہے، یا یہ مانے کہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ سب مل کر کے فیل ہوئے ہیں؟ فیل نہیں ہوئی ہے، لیکن جو سپورٹ سسٹم چاہیے، جو ہم ڈاؤن ٹروڈن لیڈیز ہے، چاہے وہ مسلم کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن ان کے پاس جب ایجوکیشن، میں نے بیسک چیز ایجوکیشن کہی، جب ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ان کو یہ نہیں پتا ہمارے رائٹس کتنے ہیں، ہمارے حدیں کہاں تک ہیں، آپ سے میرا حسینہ صاحبہ، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ عورتوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے 1-2 اسٹیپس آپ بتائیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کیا کہیں گے؟ میں ایجوکیشن کو کہہ دوں گی، ایجوکیشن اتنے عام کر لیجیے. ایجوکیشن کیسے مل سکے گا جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا؟ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سے ہی بھی، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے. پھر آپ کہہ رہی ہیں مردوں کی تعلیم کی طرف آپ جائیے گا؟ دونوں کی تعلیم کی طرف ہمیں جانا ہے. ہمیں اگر عورتوں کی تعلیم، میں دونوں کی، پہلے تو سوسائٹی میں، کیونکہ ہمیں گھر توڑنے نہیں، ہمیں گھر جوڑنے ہیں. دونوں کو ہمیں ایکولی اکوپ کرنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہمیں سمجھنا ہے. تو اس طرح سے ہمیں مردوں کو بھی تعلیم، جس طرح سینسٹائزیشن پروگرام آج کل
چل رہے ہیں وہ مردوں میں کیے جاتے ہیں. جب بھی عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، ان کی تعلیم کی بات ہوتی ہے، تو یہ سوال ہمیشہ آ جاتا ہے کہ ایسی بھی تعلیم نہ دی جائے یا اس قیمت پہ نہ دی جائے کہ گھر ٹوٹے. کیوں ایسا گھر ٹوٹنے کی بات کیا آتی ہے؟ عورتیں اگر پڑھ لیں گی تو گھر ٹوٹ جائے گا. نہیں، کنفرنٹیشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو صاف بات کہتی ہوں، مجھے تھوڑا سا اس معاملے میں چاہے آپ غلط کہہ دیں، اگر اس غلامی کے ساتھ گھر بن رہا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹوٹنا بہتر. اگر اس غلامی کے ساتھ گھر بن رہا ہے، میں اس غلامی کے ساتھ جو کہ برابری کا آپ کو دعویٰ نہیں مل رہا ہے اور آپ کو ایک کونے میں بٹھایا غلامی کے ساتھ گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہے آج کی خواتین. بالکل. اگر آپ سے میں جاننا چاہوں کہ مسلمان عورتوں کی لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ان کو روزگار کے مواقع مہیا کرانے کے لیے کچھ چیزوں کو کرنا ضروری ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو پھر وہیں پہ لا کے بتاؤں گی جہاں حسینہ صاحبہ نے کہا اور میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ جب تک پیٹ کو روٹی نہیں ہوگی، ہماری 4 لوگوں کی آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس آدمی کی بات کر رہے ہیں، اس مسلمان رکشہ چلانے والے کی، ہم اس ٹھیلی چلانے والے کی اور جوتے گاٹنے والے کی، جس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے. آپ جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے اور ساری رپورٹس آ گئی ہیں اور یہ پتا چل گیا ہے کہ ان لوگوں کی حالات بہت خراب ہیں، وہ لوگ اب وہ زمانہ گیا ہے کہ بچوں کو پڑھانا کوئی نہیں چاہتا ہے، سب اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، سب اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں یا بیٹوں سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، نارمل آدمی مرد کا جو ایک یہ رول ہے، آپ کہیں پہ بھی کسی گھر میں چلے جائیں، لڑکی سے باپ زیادہ پیار کرے گا لڑکے کے مقابلے میں، یہ ایک بالکل فیکٹ ہے. اس کے باوجود آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر ایسا زیادہ تر. دیکھیے اس کو آپ بتائیے کہ اگر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ عورتوں کی بدحالی کے لیے جو چیزیں ذمہ دار ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کو خوشحال مواقع فراہم کرانے کے لیے کون سی چیزیں اہم ہیں؟ دیکھیے ہم جیسے انکلوسیو گروتھ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح انکلوسیو امپاورمنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں عورتوں کے. بالکل تعلیم کو ہم جسٹاپوز کیوں کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گی تو وہ مردوں کے خلاف ہو جائیں گی؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس نظام میں ان پر ڈومینیٹ کرنے کے جو طور طریقے تھے وہ ٹوٹنے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، تو مائنڈ سیٹ مردوں کو بھی بدلنا ہے. اس کی بات آئی تھی کہ یہ خوف ہے کہ اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں تو اس کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے. تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنے گھر کو مضبوط بھی کر سکتی ہیں اور مائنڈ سیٹ بدل سکتی ہیں، اپنا بھی اور مردوں کا بھی، اور بہتر رشتے ہو سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تھرو، تاکہ جب ایک انڈیویجول کو اپنے رائٹس اینڈ اپنی ڈیوٹیز، چاہے ہم اپنے ریلیجن کو صحیح طور سے ایک پڑھی لکھی لڑکی یا لڑکا سمجھ سکتا ہے ایز کمپیئر تو اس کو بتا دیا جاتا ہے. تو جب وہ سمجھ لے گا، اس کو پتا ہے کہ میرے رائٹس کتنے ہیں، میں کہاں تک تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، میں کس حد میں رہ کر سکتا ہوں، تو ایجوکیشن یہاں پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو میرا یہی ماننا ہے سب سے پہلے اسے ایجوکیشن دینی ہے، اس کے ساتھ ہی مورل ایجوکیشن، اس کے ساتھ اس کو روزگار کے ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے ایجوکیشن کو ان اپرچونٹیز کے ساتھ، ان آپشنز کے ساتھ وہ جوڑ کے آگے بڑھے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بھی آگے آنا ہے. گورنمنٹ کی جو اسکیمز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک میڈ گھر میں کام کر رہی ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اسکیم کیا ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے. دوسری بات، جب کسی کو بتا دیا جاتا ہے یہ اسکیمز ہے، ان تک پہنچنے کے لیے اتنے دشوار راستے ہیں، اتنی کمپلیکیشنز ہیں، اتنے ہرڈلز ہیں. تو اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم کی، سوسائٹی کو آگے بڑھنا ہے، این جی اوز کو آگے بڑھنا ہے، ان کے لیے سپورٹ سسٹم بننا ہے. یہ سب ایفرٹس ہر لیول پر ہو جائیں گے، تب ہی ہم کہیں گے کہ مسلم ویمن کی حالت یا مسلم سوسائٹی کی حالت بہتر ہو سکے یا کسی اور سوسائٹی. آپ کو ایجوکیشن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اتنی ساری بات چیت ہوئی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ بتائیں کہ سب سے پہلے وہ کون سے 2 اقدام کرنے چاہیے کہ مسلم عورتوں میں تعلیم کی جو لٹریسی کی جو ریٹ ہے وہ بڑھ سکے اور روزگار سے وہ زیادہ جڑ پائیں؟ دشوار راستوں کا جنہوں نے ذکر کیا، یعنی فارمز بھرنا اور جو پورا بیوروکریسی کا پیپر ورک ہے وہ دشوار ضروری ہے، لیکن اس کو پار ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ اور لوگ کر رہے ہیں، اور قومیں اور کمیونٹیز کر رہی ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو سینس آف وکٹم ہوڈ ہے جو ہم نے اپنے پہ طاری کر رکھا ہے، اور یہ مت سوچیے کہ یہ میرے لیے کہنا آسان ہے کیونکہ میں ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ پریویلیجڈ جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی جو وکٹم ہوڈ کا ہم نے اپنے اوپر ایک جامہ ڈال دیا ہے،
اس کو ہمیں اتار کے پھینک دینا ہے. جب تک وہ وکٹمہڈ ہے ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, ہماری یہ دشوار ہے, ہمارے لیے وہ دشوار ہے. وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, گراس روٹ سے لوگ نکل کے آئے اور بھی زیادہ مشکل حالات سے نکل کے آئے اور انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, اپنے لیے جگہ بھی بنائی ہے. ناظرین, آپ نے یہ بحث دیکھی کہ کس طرح سے مسلم معاشرے میں جو تعلیم کی جو کمی ہے اور خاص کر کے عورتوں میں جو تعلیم کی کمی ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ذمہ دار ہیں, اور سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے اگر سپورٹ سسٹم بنایا جائے اور جو معاشرے میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو دور کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیداری لانے کی بات ہے, اویئرنیس لانے کی بات ہے, بہت ساری اسکیم کی بات ہے, لاڈلی اسکیم کا بھی ذکر ہوا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اور لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری معاشرے میں عورتوں کی حالت بری ہے. لیکن کہیں نہ کہیں بات پھر گھوم پھر کر جو سوئی ہے وہ اس بات پہ بھی آتی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ہٹانا ہے, اور ایک اور اہم بات کہی ہے رخشندہ جلیل صاحبہ نے کہ کہیں نہ کہیں جو عورتیں ہیں وہ بھی وکٹم ہوڈ کا جو لبادہ اوڑھے ہیں اس کو بھی نکال کر کے پھینکنا ہے. اور اگر جس دن عورتوں نے اس وکٹم ہوڈ کے لبادے کو اتار کے پھینکا اور معاشرے نے ان کو اس روپ میں اپنا لیا, اس دن نہ صرف مسلم معاشرے میں بلکہ عام معاشرے میں بھی عورتوں کی حالت بہتر ہوگی. ہم تمام مہمان کا شکریہ ادا کریں گے. کھلی بحث میں آج بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر کسی نئی موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے. عالمی سمے کو انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لاگ آن کریں سمے live.com. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.